अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नसीर खान यूसुफ़ज़ई और आप प्रोग्राम देख रहे हैं तकरार। तो प्रोग्राम का जो आगाज़ करेंगे, वो हमारा जो प्रोग्राम का जो मौजू होता है, वो हम ज़िला मानसेरा की सियासत पे बात करते हैं और उसके साथ साथ मुल्की सियासत पे बात करते हैं। तो हर प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ पार्टियों के अहदेदारों को, रहनुमाओं को बुलाते हैं, उनकी राय लेते हैं। तो आज के मेरे जो प्रोग्राम के जो मेहमान हैं, उनका तारुफ़ सबसे पहले आपसे करा देता हूँ। जो मेरे राइट साइड पे बैठे हुए हैं, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, साजिद भाई बैठे हुए हैं। इनके साथ बैठे हुए हैं आमिर ख़वानज़ादा साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग तहसीली बफ़ा के सीनियर नायब सदर भी हैं। उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आमिर साहब काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो प्रोग्राम में आपको सर खुशामदीद कहते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे मानसेरे की सियासत से करेंगे। प्रोग्राम के दो हिस्से हैं, एक मानसेरे की सियासत पे बात करेंगे और दूसरा जो प्रोग्राम का हिस्सा होगा वो हम अपने जो मुल्क की सियासत है उस पे बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ आमिर ख़वानज़ादा साहब से करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी फेडरल में भी आप लोगों की हुकूमत है और सूबाई सतह पे भी आपकी हुकूमत है। 35 साल की हम बात करें, 35 साल को हम अगर साइड पे रख दें, ठीक है, 35 साल की जो यहाँ पे जो कारकर्दगी रही है, तो आप लोगों ने 2018 के इलेक्शन में एक नारा लगाया कि हम 35 सालों की महरूमियों का अजाला करेंगे ज़िला मानसेरे की। 2.5 साल में आप लोगों ने क्या किया है, वो थोड़ा हमें बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर भाई। मैं बटल न्यूज़ 1 और आपकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने लोकल सतह पर हमें अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने का मौका फराहम किया, और मैं अपने दूसरे साथी जो साजिद भाई हैं जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, उनको भी इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जी नसीर भाई, जिस तरह की आपने बात की, तो बातें तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन जो बात मैं आवाम तक पहुँचाना चाहता हूँ वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मानसेरा की सियासत को बदला, वैसे पूरे पाकिस्तान में नहीं होगा। उसकी मेन वजह यह है कि आपको पता है कि यहाँ पर 2 ग्रुप्स हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में, एक सरदार ग्रुप और एक एंटी सरदार ग्रुप। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो लोगों की सोच थी, इस ज़हनियत को ख़त्म किया। सिर्फ 2 ग्रुप्स थे यहाँ पर, और जो इलाके का एक तकड़ा आदमी होता था वो एक ग्रुप के साथ हो जाता था, और दूसरा जो उसके मुखालिफ होता था वो दूसरे ग्रुप के साथ हो जाता था। किसी गरीब बंदे का काम नहीं होता था। और उस वक़्त तक, जिस वक़्त तक उन लोगों के पास आप जाकर झुकते नहीं तो आपका काम नहीं होता था। मैं यहाँ पर अलहाज सालिम मोहम्मद खान स्वाति को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिनकी बदौलत आप एक सहाफ़ी हैं। अमानुल्लाह भाई, आपकी हमसे नज़र ज़्यादा है क्योंकि आप लोगों में होते हैं सारा दिन। तो आप इस बात को आपने भी महसूस किया होगा कि आज हर गरीब अमीर, चाहे जो गुजर है, स्वाति है, सैयद है, अवान है, हर एक बंदा जो है जाकर उनके साथ मिल सकता है, अपना मसला उनको बता सकता है, और उसी तरीके से वो मसाइल जो हैं वो लोगों के हल कर रहे हैं। तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। इसके अलावा जो PTI ने मानसेरा के लिए किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप देखें कोई ऐसा यूसी मुझे बता दे जहाँ पर काम नहीं हो रहा है। और क्योंकि मेरा ताल्लुक छतरप्लेन से है, तो जितने काम छतरप्लेन में हुए हैं मैं समझता हूँ इतना हर एक यूसी में हुआ होगा, वो और लोग बेहतर बता सकते हैं। लेकिन काम जो है वो इस वक्त जारी है, और अलहाज सालिम मोहम्मद खान स्वाति, इसके अलावा जो हमारे MPAs हैं डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के, वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं लोगों के मसाइल हल करने के लिए। स्कूलों पर काम हो रहा है, कॉलेजों पर काम हो रहा है, टूरिज़म के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। इसके अलावा सड़कें हमारी बेहतर हो रही हैं, और पानी के लिए तकरीबन 4 अरब का फंड जो है वो अलहाज सालिम मोहम्मद खान स्वाति ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से मंजूर करवाया है। तो इंशाअल्लाह लोगों के मसाइल पहले से बहुत बेहतरी से हल हो रहे हैं, और आइंदा भी लोगों के काम जो हैं वो होते रहेंगे। चलिए जी, साजिद साहब मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुस्लिम लीग नून ने ज़िला मानसेरा में ज़्यादा काम किए या सरदार मोहम्मद यूसुफ ने 35 सालों में ज़्यादा काम किए, तो क्या रोशनी डालेंगे आप? शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे आपने मौका दिया इस मौजू पे बात करने के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मुस्लिम लीग जो है ये वो बहुत जेन्युइन पार्टी है, जो मुल्क के लिए, जहाँ तक मुझे याद है 35-36 साल मेरी एज है। 35 साल जो आप कह रहे हैं कि 35 साल से मुख्तलिफ जो है हुकूमतें आई हैं, और ये PTI अभी आई है तो ये तब्दीली लाएगी। मैं आपको बता दूँ कि ये 35 साल में से सिर्फ मुस्लिम लीग के 9 साल आप US में ऐड करें, क्योंकि 35 साल में अक्सर फ़ौजी हुकूमत, डिक्टेटरशिप आई,
اور ملک کے لیے 10 سال 15 سال اس نے اپنی حکومت کی. میں آپ سے سردار صاحب کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ سردار صاحب نے مانسہرہ میں زیادہ کام کیا یا مسلم لیگ نون نے زیادہ کام کیا؟ یہ مسلم لیگ نون کی وجہ سے سردار صاحب جو اس میں مسلم لیگ نون میں ہے نا، اگر سردار صاحب کام کریں گے تو وہ مسلم لیگ کا کام ہوگا. یعنی مسلم لیگ کی توسط سے وہ ترقیاتی. ہمارے علاقے میں یہ ٹوٹل پہاڑی علاقہ ہے، کونچ ویلی آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر روڈ بالکل نہیں تھے، بجلی کا نظام نہیں تھا. ان 35 سالوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو 35 سالوں میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں بجلی نہ ہو. پانی کی سکیمیں ہمارے علاقے میں دی ہیں. آپ وزٹ کریں ان علاقوں کا. پہاڑی علاقہ یعنی سب سے مشکل علاقہ جو ہمارا کونچ ویلی ہے، یہاں سے لے کر آپ چھتر تک، تو وہاں تک آپ کو کوئی ایسا گھر یا گاؤں نہیں ملے گا جہاں بجلی نہ ہو، جہاں پانی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے علاقے میں مسلم لیگ کی وجہ سے بہت ترقی ہوئی. اچھا، تو آپ نے کہا کہ مسلم لیگ کی وجہ سے ترقی ہوئی، سردار یوسف کی وجہ سے ترقی نہیں ہوئی. اچھا چلیں جی. تو عامر بھائی مجھے یہ بھی بتائیں کہ جو ضلع مانسہرہ کی اگر سیاست کی بات کی جائے تو یہاں پہ زیادہ تر سیاست روڈ، گلی، ٹرانسفارمر، یہ کھمبا، 4 یونین کونسل بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے، بہت بڑی جگہ ہوتی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں، کوئی کالج نہیں ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہی کھمبے کے پیچھے، ٹرانسفارم کے پیچھے جائیں گے یا اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں بھی سوچیں گے؟ جی نصیر بھائی، یہ تو بہت اچھا سوال کیا آپ نے، چونکہ آپ بھی اس جلسوں میں موجود تھے جہاں وجود زمان خان نے اعلان کیا تھا کہ چتر کے لیے کالج منظور ہو گیا ہے. لیکن اس کے بعد ہم لوگوں کی سستی ہے، کسی نے بھی اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی. تو میں اپنی کے گورنمنٹ سے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے، اور جو ہمارے MNA صاحب الحاج صالح محمد خان سواتی، ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں بٹل نیوز 1 کے توسط سے کہ وہ اس کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور چھتر پلین کے مقام پر نوجوانوں کے لیے کالج تعمیر کرے. چلیں جی، اگر یہ سوال کالج کا میں نے ان سے کر دیا تو ان کی حکومت میں تو ابھی آئی. اگر 2013 کی بات کی جائے، 2013 میں ان کے پاس ضلع مانسہرہ میں PK 34 پہ بھی کوئی نہیں تھا، NA 13 پہ بھی کوئی نہیں تھا، دونوں مسلم لیگ نون ہی کے بندے تھے. پھر وزیر زمان خان PTI میں آئے تھے لیکن تھا وہ نون ہی کا بندہ. تو آپ لوگوں نے کیا کام کیے ہیں 35-40 سالوں میں؟ آپ لوگ کیوں کالج نہ دے سکے؟ یہ سوال آپ کا یہ ہے کہ ان کے 8 سال ہو گئے یہاں پر، اس صوبے میں ان کے 8 سال ہو گئے. 3 سال والی بات جو ہے ابھی ہے، لیکن یہ پچھلے 8 سال سے صوبائی حکومت میں موجود ہیں. ممبر نہیں تھا ان کا نام ضلع مانسہرہ میں؟ مانسہرہ میں ان کی صوبائی حکومت تھی، صوبائی حکومت میں صوبائی ممبر ان کے تھے. ٹھیک ہے، کون تھے؟ ان کا وزیر زمان خان ان کی اس میں پارٹی میں شامل ہوا تھا. نون سے آیا تھا، نون سے جو آیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پر کوئی ایسا اس 8 سالوں میں کوئی ایسا پروجیکٹ مجھے یہ بتا دیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایسی سکیم جو اس ہمارے کونچ ویلی میں یا ضلع کی سطح پہ کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ ہمیں بتا دیں، میں چیلنج کرتا ہوں. آپ لوگوں نے کیوں نہیں بنایا کالج؟ کیا وجہ ہے؟ کالج جو ہے یہ بنا تھا، کالج جو ہے وہ یونیورسٹی تو عدم خان نے بنائی ہے، لیکن اتنا بڑا پروجیکٹ ہے. اصل میں دیکھو، میں نے آپ کو یہ شروع سے بات کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ کے 9 سال کو آپ ڈیوائڈ کر دیں باقی جو حکومتوں نے گزارا ہے ادھر، اس کے باوجود مسلم لیگ نے جو یہاں پر روڈ دیے ہیں، جو بجلی کے پروجیکٹ دیے ہیں، جو اسپتالوں کا نظام جو تھا، ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھ لیں، اگر اسپتال میں پہلے 5 سال پہلے دوائی مفت ملتی تھی، ابھی ایک ڈسپلن کی گولی نہیں ملتی. دوائیوں کی قیمتوں کو اگر دیکھیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اسی طرح مہنگائی، کھانے پینے کی چیزیں، آپ اگر یہ دیکھ لیں تو میں یہ لوگ کانوں کو ہاتھ پکڑیں گے. کالج کی ہم بات کریں، کالج کے بارے میں بتائیں، کالج کیوں نہیں بنا؟ یہ ہمارا ایشو ہے یہاں پہ. کالج تو دیکھو، اگر مسلم لیگ نے اگر 2 سال حکومت کیا، تیسرا سال اس کو پھر اس کی چھٹی ہوئی ہے. اگر مکمل 5 سال مکمل ہونے دیے جاتے، نہیں کیے 5 سال مکمل کیے، لیکن اس طرح سے نہیں کیے. یہ PTI کی حکومت کی ہمیشہ ان کے خلاف جو انہوں نے دھرنے دیے تھے، جو ان کے خلاف انہوں نے یہ تھا، جو ہم تب دے رہے کہ لوگ تنگ ہیں، لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں، لوگوں کو کالج نہیں چاہیے، لوگوں کو پروجیکٹ نہیں چاہیے، لوگوں کو اس وقت کھانے پینے کی اشیاء چاہیے، لوگوں کو سستی دوائی چاہیے، لوگوں کو ہر حال میں صحت کے لیے وہ جو ہے دوائیں وہ چاہیے، اسپتالوں کا نظام چاہیے. کالج وہ جائے گا جس کے پاس پیسہ ہوگا، جس کے پاس جائے گی. لیکن اگر میں مقامی سطح پر میں جو بات کروں نا، وہ لوگ جو ہیں اس حکومت سے بالکل تنگ ہیں. اس کا کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے عام آدمی کے لیے، اس حکومت نے کچھ نہیں کیا. میں چیلنج کرتا ہوں. چلیں جی، آپ کامنٹ کر دیجیے. جی، جس طرح ساجد بھائی نے بات کی، کہ میں ساجد بھائی سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ جو بات کر رہے ہیں کہ آج دوائی جو ہے وہ مہنگی ہے. دیکھیں، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جو عمران خان کی
پالیسی ہے, جو انصاف صحت کارڈ ہے, آج غریب لوگ عمران خان کو دعائیں دے رہے ہیں, بڑے بڑے آپریشن ان کے مفت ہو رہے ہیں. یہ جا سکتا ہے یعنی مسلم لیگ والے جا سکتے ہیں, سارے جا سکتے ہیں, اس میں ہر ایک پارٹی کے لیے, چاہے اس کے پاس صرف KPK کا شناختی ID کارڈ ہونا چاہیے. یہ جو میرے بھائی بات کر رہے ہیں, جا سکتے ہیں. جو ملک میں اس وقت مہنگائی ہے, اس کی ذمہ دار صرف اور صرف مسلم لیگ نون ہے. اس کی ذمہ دار مسلم لیگ نون ایسی ہے کیونکہ انہوں نے شارٹ ٹرم پالیسیاں بنائی تھی, صرف اس لیے کہ اگلے الیکشن میں لوگ ہمیں ووٹ دیں, صرف اس لیے انہوں نے پالیسیاں بنائی تھی. عمران خان کی جو پالیسی ہیں وہ لانگ ٹرم ہے. اس وقت ملک میں ڈیم بن رہے ہیں, 10 بڑے ڈیموں پر کام جاری ہے. اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. آپ سارے انڈیکیٹرز دیکھ دیں, سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پازیٹیو, وہ مثبت سمت میں جا رہے ہیں. جہاں کرونا میں پوری اکانومی بڑے بڑے ملکوں کی, ہمارے پڑوسی ملک بھارت کو آپ دیکھ لیں, سارے ملکوں کی اکانومیز جہاں پر سکڑ گئی ہے, وہاں پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ دن بدن ترقی کر رہی ہے. جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے نصیر بھائی, کوئی دشمن بھی پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے پاکستان کے ساتھ کی ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں وہ ایک ادارہ ہے. اور عمران خان کی جو پالیسیز ہیں وہ ساری کی ساری پالیسیز جو ہیں وہ غریب لوگوں کے لیے. آج میرے بھائی بات کر رہے ہیں کہ بالکل ہمیں اس بات, یہ عمران خان نے بھی اپنے اسپیچ میں یہ بات ایکسیپٹ کی ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے, لیکن اس کے باوجود جو مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, میں اس کو بھی سراہتا ہوں. آج جو یوٹیلٹی سٹورز ہے وہاں پر لوگوں کو بڑی سبسڈی ملی ہوئی ہے. آپ اگر بازار میں دیکھیں چیزیں بہت مہنگی ہیں, لیکن یوٹیلٹی سٹور میں اس کی قیمت جو ہے وہ انتہائی کم ہے, وہ غریب سر کے دسترس میں ہے. اس کے علاوہ انصاف جو احساس پروگرام ہے اس کے ذریعے لوگوں کو نقد پیسے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, غریب لوگوں کو. اور جو آپ اس سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے بھی لوگوں کو پیسے ملے تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے نصیر بھائی کہ وہ جس کی لاٹھی اس کی بینس. لیکن جو یہاں پر ثانیہ نشتر صاحبہ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جس نے اتنی شفاف طریقے سے سروے کرا کر غریب لوگوں کو جو پیسے دیے, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, مجھے یہ بتائیں کہ آگے جاتے ہیں, یہ ایشو سے نکل جاتے ہیں, مانسیرے کے ایشو سے ہم تھوڑا سا نکل جاتے ہیں. چلو آپ کے پاس صرف 50 سیکنڈ ہے, زیادہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس عمران خان کی پالیسی یہ کہتے ہیں انصاف صحت کارڈ. میں چیلنج کرتا ہوں, ہمارے جو فیملی ہے وہ 8 فیملی ہیں, یعنی 8 بھائی ہیں, 8 کی فیملی ہیں. ایک بھائی کو کارڈ ملا تھا, ایبٹ آباد تک پشور تک گئے, اس کو سہولت نہیں ملی. کوئی فائدہ نہیں ہے نا, اگر سہولت نہیں ہوگی, سینٹر نہیں ہوگا, اس کو ایڈ نہیں کریں گے تو وہ فائدہ کچھ نہیں ہے. یہ یعنی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہے یہ بات. میں چیلنج کرتا ہوں. چلے جی, اس کے تھوڑا سا اگر مجھے جو علم ہے تو وہ صحت انصاف کارڈ کے ذریعے سے لوگ اپنا علاج کروا سکتے ہیں. جو میجر بیماریاں ہیں, ایسے نہیں کہ آپ کو زکام لگ جائے آپ چلے جائیں. جی, ہر ڈسٹرکٹ میں اسپتال مختص ہے نصیر بھائی, ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹ بڑکرام میں بھی ہے, ڈسٹرکٹ مانسیرے میں بھی ہے. یہ بھائی میرے کارڈ کی بات کر رہے ہیں. اب کارڈ والا سسٹم ختم ہو چکا ہے. جو آپ کا ID کارڈ ہے اس میں, جی شناختی کارڈ ہے, اس میں تقریباً 10 لاکھ روپے کی رقم موجود ہے, جس سے آپ اپنا ہر قسم کا علاج کرا سکتے ہیں. آپ کی مرضی ہے, آپ جس اسپتال میں جائیں جہاں پر انصاف کارڈ کی سہولت موجود ہو, وہاں سے آپ اپنا علاج فری کرا سکتے ہیں. جی, ایک معصومانہ سا سوال آپ سے کرتے ہیں کہ لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو کہ ملک کے اندر رہ کے اپنے کارکنوں کی رہنمائی کرتا ہے. یہ آپ کے لیڈر کی کون سی ایسی بیماری لگ گئی کہ ابھی تک وہ لندن بھی چلے گئے, وہاں پہ بھی ان کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے؟ پھر کدھر ہوگا؟ لندن میں نہیں ہوگا, امریکہ میں نہیں ہوگا, پاکستان میں نہیں ہے, یہ علاج کہاں پہ ہے؟ تو وہ کیوں نہیں آ رہا؟ واقعی بیمار ہے یا ویسے ہی چلے گئے؟ آپ کا سوال تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ اگر وہ ایسا بیمار نہیں تھا تو اس کو کیوں جانے دیا؟ یہ حکومت کی نااہلی ہے, یہ ان کی غفلت ہے, یہ ان کی کمزوری ہے. بیمار نہیں ہے وہ, بیمار اگر آپ کے سوال کے توسط سے اگر وہ واقعی بیمار نہیں ہے تو پھر حکومت کمزور ہے, حکومت اندھی تھی. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا, اگر حکومت کو پتہ ہے کہ یہ نہیں آ رہا, یہ بیمار بھی نہیں ہے, یہ بہانہ بنا کر گیا ہے, تو حکومت کے پاس عدالت نے بھی بھیجا, لیکن حکومت کے پاس چانسز تھے, حکومت نے خود جانے دیا. حکومت نے اس کو اجازت دی ہے. یہ آپ بتا دیں, بیمار تو یہاں تک کچھ حد تک وہ بیمار تھا, کچھ حد تک وہ بیمار تھا, لیکن وہ کچھ ایسے حالات بھی تھے جو اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی یہ حکومت, لہٰذا اس کو سیفٹی راستہ دے دیا. چلیں جی, آپ یہ بتا دیں کہ یہ کیسا لیڈر ہے کہ جو کہ اپنے کارکنوں کی نمائندگی کرنے کے بجائے خود ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا بیمار تھا, زیادہ بیمار نہیں تھا, لیکن سیف راستہ لے کے چلا گیا. کمنٹس کر دیجئے. نصیر بھائی, مجھے تو مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں ان پر افسوس بھی ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ بھائی آپ کا لیڈر کون ہے, آپ بتائیں. آپ نے نواز شریف گروپ میں یا مسلم لیگ نون میں یا مسلم لیگ نون
شین میں آپ کون سے ہاں تو کہنے کا دیکھیں آپ دیکھیں میں شین نکلے گی نہ میم نکلے گی جو جس پارٹی سے جو کچھ نکلنا تھا وہ اپنی باری کا انتظار کریں باری کا انتظار کریں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آیا ان کا مینیفیسٹو کیا ہے. پہلے آپ ان سے یہ پوچھیں ان کا منشور کیا ہے. مسلم لیگ پہلے کہہ رہے تھے ہم پی ڈی ایم بناتے ہیں, پی ڈی ایم بنا دی ہے, اس میں سے جو پارٹیز تھی وہ نکل گئی ہیں. اب بھتیجی کہتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, چچا کہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھیں ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اب عوام کو سمجھ آ گئی ہے ان کا اصل مقصد جو ہے ہمیں لوٹ مار کے لیے بس آزاد چھوڑ. پاکستان میں کوئی ادارہ نہ ہو. پاکستان میں دیکھیں عمران خان نے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نصیر بھائی, جتنی عمران خان نے احتساب پر اب دیکھیں کچھ ادارے عدالتیں ان کا اپنا ایک سسٹم ہے. اب جس طرح یہ بھائی نے کہا نا کہ نواز شریف کو باہر چھوڑ دیا, کیا ان کو عمران خان نے باہر چھوڑا یا پاکستان کی عدالت نے باہر چھوڑا ہے؟ آپ پاکستان میں عدالت کے خلاف بات کریں تو آپ پر ڈائریکٹ کنٹمپٹ آف کورٹ لگ جاتی ہے, تو انہیں عدالت لگ جاتی ہے. تو کچھ ایسی باتیں جو عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہیں. اس کے علاوہ عمران خان نے احتساب کے لیے اپنی ہر ایک ممکن کوشش کی ہے. لوگ پہلے کہتے تھے کہ آصف علی زرداری پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا, اور آپ نے دیکھا کہ وہی عمران خان جنہوں نے نواز شریف پر بھی ہاتھ ڈالا, آصف علی زرداری پر بھی ہاتھ ڈالا. دیکھیں ریکور کرنا ہمارا کام نہیں ہے بھائی, ریکور کرنا عمران خان کا کام نہیں ہے. ریکور کرنا جو ہے وہ ہمارے اداروں کا کام ہے. دیکھیں آپ میری بات سنیں, آپ کو پاکستان کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ مجھ سے اچھی طرح سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ عدالت پر کوئی زور نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. جہاں تک عمران خان کی بات ہے اس نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے, وہ اب بھی کوشش کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور احتساب کے لیے جو کچھ بھی ہو, ہمارے پارٹی کا نعرہ یہ ہے کہ ان چوروں اور ڈاکوؤں کو جیل میں ڈالنا, یہ ہمارا مین منشور ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں تک کوشش ہے تو عمران خان کوشش کر رہا ہے, اور اس لیے دیکھیں ہم عمران خان کے ساتھ کیوں ہیں. مکمل کریں. آیا لوگ ہم سے پوچھیں مہنگائی ہو گئی ہے, فلانا ہو گیا, ہم جب تک عمران خان احتساب کا نعرہ لگائے گا پاکستان کا نوجوان اس کے ساتھ ہے, اور جب وہ اپنے نعرے سے ہٹ گیا تو لوگ اس سے پھر اپنے لیے دوسرا کوئی راستہ ڈھونڈیں. چلیں جی, مجھے یہ بتائیں صدر صاحب کہ یہ احتساب, آپ نے احتساب والی بات کی, احتساب ان کا نہیں کیوں نہیں ہوتا جو بی آر ٹی کے حالات دیکھیں. احتساب ان کا نہیں, جو دوائیوں کا اسکینڈل دیکھیں. احتساب ان کا جو چینی مافیا کا اسکینڈل آیا, احتساب اس کا کیوں نہیں ہوا جو آٹے کا اسکینڈل آیا. کتنے بڑے بڑے اسکینڈل دوائیوں کے, آٹے کے, چینی کے. یہ احتساب نہیں ہے, یہ انتقام ہے. پاکستان مسلم لیگ پاکستان کی پارٹی ہے, رہے گی, اور انشاءاللہ پاکستان کی نمائندگی ایک بار پھر کرے گی. یہ سب ایک ڈرامہ تھا, یہ ڈرامہ ناکام فلاپ ہو گیا. ان کے پاس 100 دن تھے, 100 دن مانگے تھے, ہم نے ان کو 1000 دن دے دیے. 1000 دن میں بھی کچھ نہیں ہوگا, 100 دن میں بھی کچھ نہیں ہوا, اور آئندہ 1000 دن اور بھی اگر یہ لگا لے تو یہ ملک جو ہے ریورس گیئر لگ گیا اس کو. کوئی احتساب نہیں ہے. احتساب کا نعرہ جو ہے فلاپ ہو گیا, احتساب کا نعرہ فلاپ ہو گیا. یہ پی ٹی آئی کا جو تبدیلی کا نعرہ تھا یہ ختم ہو گیا ہے. اس پارٹی کو کوئی بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عوام تنگ ہے, مہنگائی ہے, ہر طرف عذاب ہے. یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر میں چیلنج کرتا ہوں ان کو, اگر یہ آج بلدیاتی الیکشن کروا لیں تو ان کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آئے. یہ اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. آپ لوگوں سے جو سوال پوچھے جاتے ہیں اس کا آپ فیکٹ اور فگر پہ جواب دیں. یہ کوئی ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ کوئی یہاں پہ تقریریں ہم نہیں کر رہے, فیکٹ اور فگر پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو آپ دونوں مہمانوں سے گزارش ہے فیکٹ اور فگر پہ بات کریں اور تقریریں نہ ہی کریں تو اچھی بات ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ میں فلاحی ریاست بناؤں گا. 2.5 سالوں میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کچھ کام جا رہا ہے فلاحی ریاست کی طرف یا نہیں؟ تو آپ کے پاس 1 منٹ ہے, جواب دیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلاحی ریاست یا ریاست مدینہ کا لفظ بھی توہین ہے اس پاکستان کے لیے خاص طور پر, کیونکہ ریاست مدینہ میں انصاف پہلی چیز ہے, ٹھیک ہے. غریب کو اوپر لے کر جانا یہ ریاست مدینہ میں جائز ہے. اب بڑے لوگوں کا احتساب نہیں ہوگا, چھوٹوں پہ جو ہے مہنگائی کا عذاب ہوگا, تو یہ کیسی ریاست مدینہ ہے؟ اس لفظ کو نہیں استعمال کریں تو یہ بہتر ہے, کیونکہ یہ ایک ملک کے ساتھ ایک مذاق ہے. یہ ملک کے ساتھ مذاق ہے. آپ ہی بتا دیں کہ 2.5 سالوں میں آپ لوگوں نے ریاست مدینہ کی طرف کوئی ایسے اقدامات اٹھائے ہیں. اب مہنگائی سے عوام بہت زیادہ تنگ آ گئی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, غریب عوام زیادہ تنگ آ گئی ہے. یہ غریب عوام یہ نہیں کہتی کہ آپ مجھے بڑے بڑے پروجیکٹ لگا کے دے رہے ہیں, بس ان کا چولہا جلتا رہے اور وہ اپنی زندگی سکون سے گزارتے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کر دیجیے گا, اور ریاست مدینہ کی طرف کون سے ایسے اقدامات آپ لوگوں نے کیے ہیں؟ دیکھیں نصیر بھائی, جو ریاست مدینہ کی بات عمران خان کر رہے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ
ایک دن میں ریاستی مدینہ جو ہے وہ بن جائے گی. دیکھیں 70 سال سے ایک ملک کو لوٹا گیا ہے. آپ جو میرے بھائی ہیں اس کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اب میں تو فخر سے ادھر بیٹھا ہوا ہوں کہ میرے لیڈر کا کوئی بھی باہر بڑے بڑے پلاٹس نہیں ہے, نہ ان کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں امریکہ میں اور لندن میں, پاناما میں. اور جہاں پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بات ہے تو ان کا تو سارا پیسہ ہی ملک سے باہر ہے. ان کا تو پاکستان میں صرف وہ آتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, یہاں کے لیڈر بنتے ہیں, اور تو ان کا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. جو عمران خان فلاحی ریاست کی طرف بڑھا رہا ہے ملک کو, لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں میں بھی کردار ادا کروں گا, آپ بھی کردار ادا کریں گے, سارے لوگ کردار ادا کریں گے. جہاں پر غریبوں کی بات ہے, انصاف کارڈ, احساس پروگرام, کامیاب نوجوان پروگرام, یہ سارے غریبوں کے لیے تو ہے نا. جو کامیاب نوجوان پروگرام ہے اس میں نوجوانوں کو بلا سود جو ہیں وہ قرضے مل رہے ہیں. اور انصاف کارڈ دیکھیں, ایک گھر کا سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ اس کے اسپتال میں خرچ ہوتا ہے. تو آج جس کے پاس انصاف ہیلتھ انشورنس ہے تو جو پیسہ اس کا اسپتال میں استعمال ہو رہا تھا وہ پیسہ اس کو بچ کر وہ کسی اور جگہ پہ استعمال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے اسکولوں کا لیول آپ دیکھیں کہ پی کے میں اسکولوں پر بھی کام ہو رہا ہے, اسپتالوں پر بھی کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو ابھی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ منشور ہے کہ وہ ایک راشن کارڈ لانچ کرنے جا رہے ہیں جس میں جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کو مفت راشن ملے گا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان نے شیلٹر ہومز بنائے ہیں وہ بھی غریبوں کے لیے بنائے ہیں. جو گھر جن لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں تھا ان کے لیے عمران خان لگا ہوا ہے, گھر بنا رہا ہے پاکستان میں. تو کہنے کا مطلب یہ اس عمران خان کی تو ہر ایک پالیسی غریب, وہ تو اشرافیہ کے خلاف ہے, وہ تو مافیا کے خلاف ہے. اور ان کا جو سسٹم تھا اس سے تو ایک مافیا صرف مستفید ہو رہا تھا پاکستان میں. یہ ٹکٹ کن لوگوں کو دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کی سیاست ہے وہ کون سی سیاست ہے؟ وہ تو یہی سیاست ہے کہ آپ جا کر سرکاری پلاٹ پر قبضہ کر دو. تقریباً 1200 ارب کے پلاٹ جو ہیں وہ صرف مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے واگزار ہوئے ہیں پنجاب میں. پارٹی میں جو لوگ آئے وہ انہی کے پارٹی سے گئے. دیکھیں ہماری پارٹی میں آپ جہانگیر خان ترین کی مثال دیکھ لیں, ہماری پارٹی میں احتساب ہے. عمران خان جو ہے وہ احتساب کے لیے کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا. آپ کو آج کل پتہ ہے کہ جہانگیر خان ترین نے ایک نیا گروپ بنا دیا ہے اور وہ پریشر ڈالنا چاہتا ہے, لیکن خان صاحب کبھی بھی وہ کسی کے پریشر میں نہیں آتا اور اس کی حق اور سچ پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. تو انشاءاللہ جو ہمارے 2-2.5 سال گزرے ہیں وہ انتہائی سخت ہے. معیشت کے لحاظ سے پاکستان بالکل دیوالیہ ہو رہا تھا, پاکستان کا بینک کرپٹ ہو رہا تھا, کیونکہ اس سے پہلے شریفوں نے بہت بڑے بڑے قرضے لیے تھے جن کا سود ادا کرنا جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے مشکل تھا. اور اب جو ہے عمران خان معیشت اچھی ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ جو 2 سال ہیں ابھی جو کہ پی ٹی آئی کے رہتے ہیں تو نہیں دیکھیں آپ ان 2 سالوں میں عمران خان جو ہے انشاءاللہ یہ جو ہمارے معاشی دلدل ہے اس سے نکالے گا ملک کو. اور آئندہ جو میرے بھائی میرے ہوسٹ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہی پی ٹی آئی کو ووٹ کریں گے, آپ بھی پی ٹی آئی کو ووٹ کریں گے انشاءاللہ. جی چلیے آخری سوال آپ دونوں سے کرنا چاہیں گے. مجھے 50 سیکنڈ کا ٹائم ہے. میں اپنے بھائی کو, ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ اپنی سپورٹ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو, میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بولتے ہیں روزگار ملے گا, 1 کروڑ نوکریاں ملے گی, 50,000 جو گھر ملیں گے. مجھے اس پورے کونچ میں ضلع مانسہرہ میں کوئی ایک آدمی غریب بتا دے کہ مجھے گھر ملا ہے, یا کوئی مجھے یہ بتا دے کہ مجھے نوکری ملی ہے. 1 کروڑ تو دور کی بات ہے, بجائے اس کے کہ نوکریاں ملنے کے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. میں یقیناً حلفاً کہتا ہوں بے روزگار, بالکل بے روزگار ہیں. ہمارا کیا روزگار ہے, ہمارے بھائی روزگار ہیں, ہمارے ماؤں بہنیں. پہلے میرا کاروبار تھا, ابھی کیا ہو گیا؟ ابھی ختم ہو گیا کاروبار, بس ختم ہو گیا. عمران خان نے کاروبار ختم کیا. یہاں پر جو آیا گورنمنٹ نے یہاں پر 40 دکانوں کو اپنے پاس نوٹ کیا کہ ان کا لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے. وہ تو آگ لگ گئی. دیکھیں اگر یہ وقت کی حکومت, اگر یہ ان کے پاس انصاف ہوتا, ان کے پاس جو مینڈیٹ لے کر آئے تھے یہ ان کو احساس ہوتا, تو یہاں پر جو اعلانات ہوئے تھے 5-5 لاکھ کے, مجھے کوئی یہ بتا دے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہوں نے آ کر یہاں پر اعلان کیا تھا کہ میں اپنے اس غریب عوام ان تاجر بھائیوں کے ساتھ ہوں, تو مجھے یہ بتا دے. میں فخر سے اور میں ان پارٹی میں شمولیت اختیار کروں گا. میں دعویٰ کرتا ہوں, میں 15 سال سے مسلم لیگ میں ہوں. اگر ادھر یہ واقعہ ہوا تھا, اگر یہ کام ہوتا, ہمارے سروں پر ہاتھ رکھا گیا ہوتا, مطلب آپ کو دکانیں تعمیر کر کے دے دیتے. یعنی انہوں نے یہاں پر اعلان کیا تھا, اگر اعلان نہ بھی کرتے تو چلو ہم جو اتنا دکھ تو نہیں ہوتا نا. اتنے بڑے مجمع کے ساتھ اعلان کر کے پھر ان کو لولی پاپ دے کر پھر ان کے ساتھ جو ہے مذاق, یہ تبدیلی میں اس سے آگے کچھ نہیں کہنے لگا. جہاں بے روزگاری ہے, یہ بھائی نے بولا کہ بھائی روزگار ملے گا, 50 لاکھ گھر ملیں گے, 1 کروڑ نوکریاں ملے گی. لوگوں کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے, بے روزگار ہو رہے ہیں.
بس یہ بھائی لوگ خود اس کو ایکسیپٹ کریں تو یہ میرے بھائی ہیں، اس بات کو ایکسیپٹ کریں۔ آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ 2023 کے الیکشن میں لوگوں کا زیادہ تر یہ خیال یہ ہے اگر مہنگائی اسی طرح بڑھتی رہی، انڈیکیٹر جو آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو انڈیکیٹر، جو میرے جیسے جو لوگ ہیں وہ تو سمجھتے انڈیکیٹر کے، جو ہمارے غریب طبقہ وہ انڈیکیٹر کو نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے کہ ہمیں روٹی ملے، سستی ملے، اور جو بنیادی سہولیات ہیں وہ ہمیں ملیں۔ تو کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ آپ لوگوں کا یہ جو عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ 5 سال اور بھی دے دیں تو ٹھیک ہو جائے گا، 2.5 سالوں میں آپ لوگ اس ملک کو جو وعدے کیے تھے ان وعدوں پہ آپ پورا اتر جائیں گے یا نہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں نصیر بھائی، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے عالمی دنیا جو ہے اس وقت مہنگائی ہے۔ آپ کسی بھی ملک میں آپ چیک کریں تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کرونا کے بعد جو ہے مہنگائی بڑھی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کووڈ-19 سے اس طرح کا متاثر نہیں ہوا جس طرح کے اور ممالک دوسرے ملکوں میں۔ تو انشاءاللہ یہ جو جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، دیکھیں آپ حکومت کی کارکردگی کو آپ چینی کے ریٹ کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے کہ آپ نہیں، آپ مجھے یہ آپ بتائیں، چینی کا سکینڈل آپ کے دور میں آیا ہے، آٹے کا سکینڈل آپ کے دور میں آ گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں سکینڈلز آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی سکینڈل آئے ہیں، کبھی کاروائی نہیں ہوئی۔ ہمارے دور میں کاروائی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں عمران خان اپنے لوگوں کو جیل میں ڈال رہا ہے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ صرف چینی اور آٹے کے ریٹ سے عمران خان کارکردگی کو جج نہ کریں۔ دیکھیں آپ اس وقت دیکھیں کہ ملک میں اس وقت ڈیولپمنٹل پروجیکٹس دیکھیں، آپ کے بادشاہ ڈیم پر کام ہو رہا ہے، مومن ڈیم پر آپ کا کام ہو رہا ہے، اور بہت سارے ڈیمز بن رہے ہیں۔ اس وقت ملک کے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں، اب راوی سٹی، بنڈل آئیلینڈز، دیکھیں جب یہ پروجیکٹس پورے ہوں گے تو آلریڈی ہمارے ملک میں پیسہ آئے گا۔ جب پیسہ آئے گا تو خود بخود لوگوں کو روزگار ملے گا۔ جب روزگار ملے گا، جب ایک بندے کے پاس پیسے ہوں گے تو پھر اس کے لیے چینی خریدنے کون سی مشکل ہے؟ دیکھیں پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے، پاکستان میں بے روزگاری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان میں، اور یہ ہمارے حکومت کا منشور ہے، وہ حکومت پیدا کرے گی، لیکن ہمارے تو 2.5 سال ہو گئے نا بھائی۔ اس سے پہلے 3 دفعہ انہوں نے حکومت کی ہے۔ پنجاب میں ان کی کتنے سالوں سے حکومت ہے؟ انہوں نے تو صرف پاکستان میں پیسہ بنایا ہے اور اس کو ملک سے باہر بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے لیے وہاں پر بڑے بڑے عمارتیں بنائی ہیں، بس انہوں نے تو صرف یہ کام کیا۔ چلو جی، اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، بڑی اچھی گفتگو ہماری رہی اور ٹو دا پوائنٹ رہی، فیکٹ اور فگر پہ ہم نے کوشش کی کہ بات ہو۔ تو آخر میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہوں گا، یہ ہمارے پروگرام جو ہم پروگرام کرتے ہیں، اس سے آپ کا متفق ہونا یا نہ ہونا یہ آپ کی اپنی ذاتی ایک رائے ہے۔ ہم لوکلی سطح پہ کوشش کرتے ہیں کہ جو عوامی ہمارے جو مسائل ہیں ان پہ بھی ہم ڈسکس کریں، اور جو قومی سطح پہ جو معاملات ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں۔ تو ہم اپنے یہ جو ہمارا پروگرام ہے تکرار کو ہم مزید کیسے بہتر کر سکتے ہیں، تو اپنی آراء کمنٹس میں ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اور ہمارے جو دونوں مہمان یہاں پہ اسٹوڈیو میں آئے ہوئے ہیں، تو عامر خانزادہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے۔ اس کے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما ساجد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے۔ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اگلے پروگرام کے لیے نصیر خان یوسفزئی کو، امان اللہ خان سواتی کو نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔